अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। शहबाज गिल का कोर्ट मार्शल किया जाएगा और अब वफाकी हुकूमत ने इस मामले के ऊपर निहायत संजीदगी के साथ गौर शुरू कर दिया है और मुशावरत के अमल का आगाज़ भी कर दिया गया है, क्योंकि शहबाज गिल साहब की तरफ से जो जुर्म कमिट किया गया है उसकी सज़ा के लिए जो है फ़ौज अपने कवायद के तहत न सिर्फ कार्रवाई कर सकती है बल्कि किसी भी सिविलियन शख्स का कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। और इस ज़िम्मे वफाकी हुकूमत की तरफ से शहबाज गिल साहब की कस्टडी को वजारत दिफा के हवाले करने पर मुशावरत का आगाज़ हो गया है, जिसके बाद GHQ अपने रूल्स के तहत शहबाज गिल की कस्टडी लेगा भी और फिर उसके खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाएगी और फिर उनको कोई सज़ा दी जा सकेगी। अब ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि शहबाज गिल साहब की तरफ से जो इकदाम सामने आया था उसका ना सिर्फ आला तरीन सतह पर संजीदगी से नोटिस लिया गया, बल्कि वो चैनल जहाँ पर शहबाज गिल साहब को ये जो बयान है अपना वो जारी करने की मुकम्मल तौर पर सहूलत फराम की गई, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। उसके हेड ऑफ द न्यूज़ को भी कराची डिफेंस उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये इसका मतलब ये है कि आला तरीन सतह पर जो फैसला किया गया है उसके ऊपर अब ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको इख्तियार कर लिया गया। दूसरी जानिब अब शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी और आला तरीन सतह से आने वाले रद्दअमल के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करना शुरू किया है, जिसके बाद जो तहरीक-ए-इंसाफ की टॉप टियर की लीडरशिप है उसकी तरफ से शहबाज गिल साहब के बयान से मुकम्मल तौर पर इजहार लाताल्लुकी किया जा रहा है। असद उमर साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, मुराद सईद साहब हों या इमरान खान साहब, सब ने शहबाज गिल को मुकम्मल तौर पर अकेला छोड़ दिया और उसको हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। सितम तो ये है कि एक दरख्वास्त थाना कोसार के अंदर जमा कराई गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। वहाँ पर यह बात कतई तौर पर नहीं लिखी गई कि शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोई लीडर हैं, बल्कि ये कहा गया है कि जनाब हमें इस बात की इतला मिली है कि इमरान खान साहब के ज़ाती स्टाफ के एक रुकन को बनी गाला के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। किसी जगह पर यह नहीं लिखा कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लीडर है। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से और वहाँ उनकी लीडरशिप की तरफ से इमरान खान साहब को हालात की संगीनी के बारे में आगाह भी किया गया है और उनको ये कहा गया है कि जनाब आप एक वीडियो बयान जारी करें जिसमें जो शहबाज गिल साहब है उनके बयान से इमरान खान साहब खुद भी इजहार लाताल्लुकी करें। और ये चीज़ें बहुत ही हैरान कुन हैं, क्योंकि वो जो कहते थे कि हम झुकते नहीं हैं, हम किसी भी मामले पर हम जो है पीछे नहीं हटते, ग़ुलामी हमें कबूल नहीं है, पहली मरतबा टक्कर के लोग मिले हैं, 24 घंटे नहीं गुजरे, इन सब का जो है ना वो सॉफ्टवेयर वो ऑटो पे लग गया है, ऑटो अपडेट पे लग गया है, जिसके बाद जो कुछ सूरत हाल है वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंकशाफ है वो परवेज़ इलाही साहब की तरफ से सामने आया। आप अंदाज़ा करें कल इस बात के बारे में मुन्नस इलाही साहब या राजा बशारा साहब इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब हम इमरान खान के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे, कोई इमरान खान दी हवा नहीं देख सकता, हम इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराम करेंगे। आज परवेज़ इलाही साहब ने आज सुबह एक टीवी टॉक शो के अंदर शिरकत की और वहाँ पर आकर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि शहबाज गिल के बयान से कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है और PTI की क़यादत को उनके बयान से खुद को अलग कर लेना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं, जिनके बारे में आपको याद है कि कल मैंने वीलॉग में बताया था कि ये वो लोग हैं जो एक SHO की मार नहीं है। एक SHO फ़ोन कर दे अगर ये हुकूमत में ना हो तो इनको लग पता जाए कि हमारे साथ हो क्या रही है। और जिन लोगों ने तमाम तर पॉलिटिक्स की ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होकर है, ये इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर की है, उन लोगों की क्या हैसियत है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो सकें। अब परवेज़ इलाही साहब ये बात कह रहे हैं कि मैं शहबाज गिल को फ़ोन किया तो उन्होंने झाड़िया कि तू की पागलां दी गल्लां करी जा रहे हैं। ये परवेज़ इलाही ये बात कह रहे हैं, टॉक शो पे कह रहे हैं। मैंने उसे कहा, उनका ये कहना है कि मैंने शहबाज गिल के ख़िलाफ़ बयान दिया है। मैंने कहा है आप कौन होते हैं हमारी पॉलिसी को कहने और करने वाले? शहबाज गिल के बयान से फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि ये हमारे इदारे हैं। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिया है, कोई अकल है तुम में? ये परवेज़ इलाही खुद कह रहे हैं कि मैंने शहबाज गिल को ये कहा है कि कोई अकल है तुम में, तुमने ये वाला बयान दिया है। और फिर उनका ये कहना है कि मैंने शहबाज गिल को डांटा कि ये बड़ी बुरी बात है, इमरान खान का बयान है कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता, इसलिए तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को बिल्कुल शहबाज गिल के बयान से अलग हो जाना चाहिए। और उसके बाद अगर वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो
صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ بہتر ہے نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اعلیٰ ترین سطح سے اس چیز کا نوٹس نہ لیا جاتا تو عمران خان صاحب نے تو بیڑا گرک کر دینا تھا۔ بلکہ آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں، آج جس وقت شہباز گل صاحب کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا، اس وقت وہاں پر نہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن تھا، نہ وہاں پر کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر تھا، نہ وہاں پر وہ یوٹیوبر موجود تھے جو عدالتی کارروائی کے اوپر ٹکا ٹک قسم کے فوری طور پر ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہو گیا، یہاں پر یہ ہو گیا۔ اور اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو شہباز گل کی عدالت میں پیشی کے موقع پر ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ شہباز گل اس وقت شدید ترین نہ صرف دباؤ میں ہے بلکہ ان کے خود اپنے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس طرف جانا ہے۔ عدالت کے اندر جس وقت ان کو پیش کیا گیا تو ان سے 2 روزہ ریمانڈ کے اوپر عدالت نے ان کو مزید پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اور 14 دن کا جو ریمانڈ دینا تھا انہوں نے وہ 14 دن کا ریمانڈ نہیں دیا بلکہ 2 دن کا ان کو ریمانڈ دیا ہے۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ملزم شہباز گل سے اس کا موبائل فون برآمد کرنا ہے، کیونکہ وہ جو تمام تر انہوں نے احکامات صادر کیے تھے یا جس قسم کی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دی تھیں اس کا ہمیں ٹریک کرنا ہے کہ ان کو اس قسم کی ہدایات کہاں سے ملی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ بات بھی واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ شہباز گل نے یہ جو بیان جاری کیا تھا یہ عمران خان کے کہنے پر جاری کیا تھا تو پھر عمران خان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو صورتحال ہے یہ اب آگے بڑھنے والی ہے، یہ پیچھے کسی صورت نہیں ہوگی۔ اور اس کے اوپر یہ ستم دیکھیں نا کہ وہ تمام وہ بدتمیز زمانہ شخصیت جو ہر ایک معاملے کے اوپر اچھل کے بیان دیتے تھے، آج وہ کہتے ہیں جناب پاک فوج میری جان ہے، میں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی ریمارکس نہیں دیے۔ یہ شہباز گل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ہے وہ فوج سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کا یہ بیان جو ہے اس نے ان کے اوپر ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جی میرے بیان میں ایسا کچھ غلط نہیں ہے جس پر مجھے شرمندگی ہو، وہ ایک محب وطن کا بیان ہے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے فوج کو اکسانے کی کسی طرح کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اب پرویز الہی صاحب ہوں، اسد عمر صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، سب کی طرف سے اگر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو شہباز گل صاحب کے بیان سے فاصلہ اختیار کرنا چاہیے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ پنگا لینے کی آپ کو ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ کیوں آپ نے ایک تحریری بیان شہباز گل صاحب سے پڑھوایا، اور وہاں پہ جو ہیڈ آف دی نیوز تھے ARY کے، ان کی طرف سے یہ سٹینڈنگ انسٹرکشنز تھیں کہ شہباز گل کے بیان جس وقت وہ جاری کر رہے ہوں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آپ نے رکاوٹ نہیں پیدا کرنی، اور تمام لوگ جو وہاں پر موجود تھے، جو اس پینل کے اندر موجود تھے، چاہے وہ خاور گھمن ہیں، چاہے وہ ارشد شریف ہیں یا کوئی اور، وہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے بیان کے اندر مداخلت نہیں کی۔ اور اب ڈسکلیمر چلائے جائیں ARY کی طرف سے اور یہ کہا جائے کہ جناب ہم بے قصور ہیں، تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ جن صاحب کو کراچی کے ڈیفنس سے گرفتار کیا گیا ہے جو ہیڈ آف دی نیوز ہیں ARY کے، ان کے اوپر بھی یہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ انہوں نے شہباز گل صاحب کا جو بیان ہے جو نشر کروایا وہ بھی باضابطہ طور پر ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کے تحت انہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹیز کی۔ اس کے بعد جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک کیمپین شروع ہو گئی کہ جناب فلاں موقع پہ مریم نواز نے یہ بات کی تھی، آج سے 10 سال پہلے خواجہ آصف نے پرویز مشرف دور کے اندر اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی، مولانا فضل الرحمان نے فلاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی تھی، آصف علی زرداری صاحب نے فلاں جگہ پر یہ بات کی تھی۔ اب یہ والا نیریٹو اب بنانا شروع ہو گیا کہ جناب میں کلا نہیں ہے، ایوی نے انہوں نے بھی پڑھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب 3.5 پونے 4 سال آپ کی حکومت رہی، اگر یہ بیان اس وقت آپ کے پاس موجود تھے یا انہوں نے یہ بیان دیے تھے جو دیے ہوں گے تو اس کے خلاف آپ نے اس وقت کارروائی کیوں نہیں کی؟ اب یہ بیانیہ کیوں تشکیل دیا جا رہا ہے؟ انفیکٹ میری نظر کے اندر پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب نے یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی جس کے اندر وہ ناکام ہوئے، اب یہ والی ویڈیوز اور یہ والی کلپس سوشل میڈیا کے اوپر ریلیز کر کے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، یہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ یعنی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو بیانیہ انہوں نے اپنے سر پہ اٹھایا رکھا تھا، جس کو تاج سمجھ کے پہنا ہوا تھا، وہ اتارا
اور واپس مسلم لیگ نون کے اور حکمران اتحادی جماعتوں کے سر پہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو ان کے خلاف کریں، ہمارے خلاف نہ کریں۔ اور اس سارے چکر کے اندر 13 اگست کا جلسہ سب بھول گئے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اب نے 13 اگست کا جلسہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے جو پنجاب پولیس کل کی روانہ ہوئی ہے، وہ پیدل جا رہے ہیں، گھوڑوں پہ جا رہے ہیں، سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں، کہاں تک نہیں پہنچے، اور اگر وہاں تک پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ چارج لیا ہے یا نہیں لیا، کیونکہ یہ سب کو پتا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ فیڈرل ٹیریٹری کے اندر پنجاب پولیس کیپٹل سٹی پولیس کی یا وزارت داخلہ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اور سادہ کپڑوں میں اگر جائیں گے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ایسے موقع پر اگر انہوں نے کسی بھی جگہ پر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب اس ساری صورتحال میں جب یہ بیان سامنے آیا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کہ جناب عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو اسد عمر صاحب نے لاہور کے اندر ایک پریس کانفرنس کی، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو سیاست سے ناک آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو نیا آئین لکھنا پڑے گا، حکومت بدحواسی کا شکار ہے، اس لیے اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کے خلاف نااہلی کا معاملہ چل رہا ہے، ان کے خلاف جو کیسز اس وقت عدالت کے اندر یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ تمام کے تمام مقدمات میں اگر عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا تو پھر ہم اس دستور کو نہیں مانیں گے۔ اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف یہ بات کر رہے ہیں۔ اور جب میں یہ پریس کانفرنس سن رہا تھا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے لندن کے جو قائد تھے الطاف حسین صاحب، جب وہ جلسہ وہ اپنی وہاں پر اپنی میٹنگ میں خطاب کر رہے تھے تو اس وقت وہاں پر ایک نعرہ لگ گیا پاکستان مرد آباد کا، جس کے بعد ایم کیو ایم کی وہ دھلائی ہوئی ایم کیو ایم کے چیتڑے نکل گئے، الطاف حسین صاحب والا گروپ الگ ہو گیا، ایم کیو ایم پاکستان الگ بن گئی۔ انہوں نے تمام لیڈرز نے اپنے ہی جو لیڈر تھا، جو جماعت کا سربراہ تھا، اس کو ڈس اون کر دیا، اور انہوں نے خود اپنے لیڈر کے خلاف الزامات عائد کرنا شروع کر دیے۔ کیا اس سے بات سے یہ مراد لی جائے، یعنی یہ جو اسد عمر صاحب نے کہا کہ آپ کو نیا آئین لکھنا پڑے گا، یعنی وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو پھر وہ ہلچل مچے گی کہ اس آئین کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ یعنی بٹوین دی لائنز ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم صورتحال کو اس لیول پر لے جائیں گے جہاں پر مارشل لاء لگانے کے علاوہ کوئی اور امکان نہیں بچے گا، کیونکہ اگر آئین منسوخ کرنا ہے یا معطل کرنا ہے تو اس کے لیے یہی ایک آپشن دستیاب ہے، اس کے علاوہ کسی اور آپشن کے اوپر کام نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پھر کارکنان جو ہیں اس پورے ملک سے نہ صرف باہر نکلیں گے بلکہ شدید ترین ریزنٹمنٹ جو ہے مزاحمت کا وہ مزاحمت کی ایک صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور کارکنان میرے اس ٹویٹ کو ہی کال سمجھیں، یعنی تیار رہیں، ہم کسی بھی وقت سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کس کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ بھئی حکومت اگر کوئی کام کر رہی ہے، حکومت نے اگر یہ کارروائی کی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بندے کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اس کو عمران خان صاحب کو ٹرمینیٹ کرنا چاہیے اپنے سٹاف ممبر کے طور پر، اسے کہہ دینا چاہیے کہ جناب نکل یہاں سے، خبردار اب مجھے پاکستان تحریک انصاف یا بنی گالا کے ارد گرد نظر آیا۔ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، وہ سٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کہ جناب اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو آپ کو نیا آئین لکھنا پڑے گا۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پھر حالات کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہوگی، کارکنان اسی بات کو کال سمجھیں اور تیار رہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہی کارروائی کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر وہی کارروائی دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا تھا، جہاں پر ان کی لیڈرشپ نے اپنے ہی لیڈر کو ڈس اون کر دیا تھا اور اپنی الگ شناخت بنا لی تھی ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے۔ اور اگر یہاں پر بھی تحریک انصاف پاکستان کے نام سے کچھ نئی چیز ڈیولپ ہو جائے یا خود پی ٹی آئی کے اندر سے ہی عمران خان کے خلاف ریوولٹ ہو جائے تو پھر عمران خان صاحب ایسی صورتحال میں کیا کریں گے؟ یا لیڈر الگ ہو جائیں
وہ پاکستان تحریک انصاف سے فاصلہ کر لیں، جس کے خاصے حد تک امکانات موجود ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی اس بات سے اور کیا تاثر لیا جا سکتا ہے، جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو الگ ہونا چاہیے، فوج کے خلاف کسی قسم کے کوئی بیان نہیں دینے چاہیے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی شہباز گل سے چھٹکارا پاؤ، اور فوج کے بارے میں یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات آج کے بعد نہیں کرنی، نہ نیوٹرل کا ذکر کرنا ہے، نہ میر جعفر کا ذکر کرنا ہے، نہ میر صادق کا ذکر کرنا ہے، نہ ہینڈلرز کا ذکر کرنا ہے، کوئی ذکر نہیں کرنا۔ اور یہ ذکر اگر نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب کا بیانیہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ سب کچھ ہی گر جائے گا، کیونکہ اس کے بعد کارکردگی کے پر بات کرنے کے لیے تو عمران خان صاحب کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اب یہ ایویڈنسز آنے کے بعد، جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ایک آپشن ہے جس کے اوپر اب غور کیا جا رہا ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کی جو کسٹڈی ہے وہ وزارت دفاع کے حوالے کر دی جائے، اور وزارت دفاع جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت جو کلوزز موجود ہیں جہاں پر وہ کسی بھی سویلین کا بھی ایسے الزامات کے تحت کورٹ مارشل کر سکتے ہیں جہاں پر فوج کی تقسیم یا ان کے رینکس اینڈ سوائل کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، تو اس کے خلاف فوجی قوانین کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو اگر یہ کارروائی ہوتی ہے، وہاں پہ لے جاتے ہیں، وہاں پہ شہباز گل صاحب کو کسٹڈی مل جاتی ہے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں، اور وہاں پر جا کر اس کی تحقیقات ہوتی ہیں، وہاں پر تو جا کے تو شہباز گل صاحب نے فر بولنا ہے، وہاں پہ تو ان کی زبان نے نہیں اٹکنا، یہ بات آپ میری لکھ لیں۔ وہاں پر جیسے ہی کسٹڈی ملے گی تو طوطے نے ایسے بولنا ہے، ایسے راز فاش کرنے ہیں کہ کسی کے پاس پھر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملنی۔ اور اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کی بھی کسٹڈی لے لی جائے گی تو پھر آپ بتائیں کہ کیا صورتحال بنے گی، پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چار لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی کے لیے، چیئرمین شپ کے لیے اپنے سی وی لے کے پھر رہے تھے، ان کی دال گلنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس نے آگے بڑھنا ہے، یہ اب کسی بھی صورت میں یہ معاملے نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب جتنا مرضی سوری کر لیں، جتنا مرضی پیروں میں گرنے کی کوشش کر لیں، جتنا مرضی یہ کہنے کی کوشش کر لیں کہ جناب ہم سے زیادہ آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں ان چیزوں سے اب مفر ممکن نہیں ہے، پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو کارروائی ہے یہ اب آگے بڑھے گی، اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ حماد صاحب کو تو انہوں نے پکڑ لیا، اب ارشد شریف صاحب، چودھری غلام حسین صاحب اور سلمان اقبال صاحب کے اوپر بھی ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، یعنی کسی کے اوپر اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی فیورٹ رہ جائے گا، باقی سب کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور زیرو ٹالرنس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو اپنی مشاورتی عمل کا آغاز کیا ہوا ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے، وہ کب اپنی مشاورتی عمل کو کمپلیٹ کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جناب آؤ تو آگے بڑا بندہ لے جاؤ، ایدے نال جو کچھ کرنا ہے وہ کرو، تہاڈی مرضی، ہمارا ذمہ اوش پوش، کیونکہ اب صرف یہی ایک اعلان باقی رہ گیا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔